And a very warm welcome to the show. भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत तमाम इंसानी, अखलाकी और आलमी असूलों को पामाल करते हुए बड़ी तेजी से भारत को इंतहा पसंद हिंदू रियासत बनाने की राह पर चल रही है। ये बात हम बड़े अरसे से कह रहे हैं, लेकिन अब आपको बाकायदा सीरीज ऑफ इवेंट्स नजर आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि डायरेक्शन ली गई है, एक स्क्रिप्ट लिखकर फॉलो किया जा रहा है ये रास्ता, जहां पे मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों को भारत से मिटाया जाए। अब जो नया मामला है वो शरीयत के हवाले से है। नया मगर इंतहाई मुतनाज़ा कानून शरीयत के हवाले से मुसलमानों की मंजूर किया जा चुका है, जिसमें मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया गया है। इस कानून के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज किया जा रहा है। 5 भारतीय रियासतों यानी पंजाब, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरला की हुकूमतों ने इस इम्तियाजी कानून को नाफिज करने से ही इनकार कर दिया है। जामिया मिलिया दिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया तो भारतीय सरकार ने उन पर बदतरीन तशद्दुद किया। इस पर इंतहा पसंद रहनुमा अदय ठाकुर इमेजिन कि कौन चीखा है, वो भी चीख पड़े और उन्होंने ये कहा, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग सान्हे से सिमिलर सूरत हाल है इस वक्त भारत में। सो जब ये बात बाल ठाकरे के खानदान से आती है तो यकीनन देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ इंडिया। लेट्स लिसन टू हिम। भारत की कई रियासतों में इस कानून के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। सूरत हाल इतनी खराब है कि अमरीकी और बरतानवी हुकूमत ने भारत का सफर करने वाले अपने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद हिंदू भी इस कानून को मुस्तरद कर रहे हैं। देख लें भारत के तुलबा और अवाम इस बिल के बारे में क्या कह रहे हैं। दहशत फैला दी है मुसलमानों के अंदर, कह रहे हैं एक भारतीय, उनके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दिस इज नॉट लाइक इंडिया। आप कर क्या रहे हैं? आज एक बार फिर भारत में 2 कौमी नजरिए की गूंज सुनाई दे रही है। आज भारत में सबको मोहम्मद अली जनाब बहुत ही याद आ रहे हैं। भारत के मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारतीय सरकार ने जिना को एक बार फिर जिंदा कर दिया। लेट्स वॉच हिम। ये बात अब भारत कह रहा है कि ये कानून तो हिटलर से भी बदतरीन है। हम तो कब से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक हिटलर है। जो नाज़ी रजीम ने किया था ज्यूस के साथ उस वक्त, वो इस वक्त मुसलमानों के साथ बल्कि दीगर माइनॉरिटीज के साथ भी भारत में हिंदुत्व की फॉल्स सुप्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए करे हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी इस बिल की सख्त मुखालफत की है और इसे भारत के सेक्युलर आइन के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस बारे में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, लेट्स वॉच इट। I'll start with you, जनरल साहब। मोदी सरकार से कुछ भी बाइद नहीं है वो क्या करे, लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत यह है कि एहतजाज के बावजूद, मुसलमानों के एहतजाज, दीगर लोगों के एहतजाज के बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये कर लिया है। सो वो कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। He gets away with it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और फिर आप हिटलर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हिटलर भी जो स्टेप्स लेता था उसने कभी वापस नहीं किए थे जब तक कि फिर वो बिल्कुल एक तबाही के धाने नहीं पहुंच गया। मोदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि ये जो स्टेप लेता है ये बिल्कुल उसको, चूंकि दुनिया में भी उसको उस तरह नहीं क्रिटिसाइज किया गया और हुकूमतें उसके ऊपर उस तरह नहीं बरसी जैसे होना चाहिए था, लिहाजा ये इसको एनकरेजमेंट भी मिलती रही और ये आगे बढ़ता गया। फिर मुश्किल उसकी सबसे बड़ी ये है कि वो एक माइंडसेट का असीर है, एक आदमी है जिसके अंदर टेररिज्म की टेंडेंसीज हैं और आरएसएस का माइंडसेट है। वो उस चीज से जान नहीं छुड़ा सकता जो सोच उसके अंदर है कि वो इसको हिंदू का मुल्क बनाना चाहता है। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं है, पाकिस्तान और जो रीजनल कंट्रीज है उनके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि जो आरएसएस की थिंकिंग थी उसमें भारत नहीं था, उसमें महाभारत था। और महाभारत का मतलब ये है कि बड़ा भारत जिसमें जिस तरह ग्रेटर इजराइल की हम बात सुनते हैं, ये वो सोच है। और इसमें जो साथ पाकिस्तान तो बाकी वैसे भी हिंदुस्तान से अलग हुआ, लेकिन ये कभी अफगानिस्तान के भी बाद इलाके इनका हिस्सा रहे हैं, लिहाजा वो महाभारत जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब मुल्कों के लिए खतरा बनता है। और इसी के बारे में उसने अपनी एक पॉलिसी वजह की है जो ये कह रहा है कि जनाब इसमें से माइनॉरिटीज तो आ सकती हैं लेकिन यहाँ के मुसलमान नहीं आ सकेंगे। अब ये सूरत हाल जो है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखनी है। वो
کہنے کو مائنورٹی ہیں لیکن وہ 20-21 کروڑ لوگ ہیں, یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. اسی طرح سکھ ہیں وہاں پہ 4-1 کروڑ. اب سکھوں کا مسئلہ بھی ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ قتل ہوئے مارے گئے ان کو انصاف نہیں ملا. وہاں پہ مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ ہندوتوا ایسی آئی کہ بس جناب 2000 لوگ مارے گئے گجرات میں, ان کو انصاف نہیں ملا. لنچنگ روز ہوتی ہے, لوگ چھوٹ جاتے ہیں. پھر یہ سمجھوتا ایکسپریس کا قصہ ہوا, میل گاؤں ہوا, یہ کہیں بھی مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا. سو ان قومیتوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اپنی اگلی جنریشنز کو, آنے والی جو ان کی جنریشنز ہیں, ان کو اسی طرح اسی ظلم و بربریت میں چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ یہ چیز بڑھے گی. سو آپ کو لگ رہا ہے یہ سملیرٹی فیض بادشاہ صاحب, اگر لیٹس گو ٹو جلیانوالہ, وہاں کیا ہوا تھا اور آج اس کی یاد اگر آ رہی ہے وہ بھی بال ٹھاکرے کے خاندان کو, تو کیا صورتحال ہوگی اس وقت بھارت میں؟ راجہ صاحب کس سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ یہ بالکل واضح ہے کہ بھارت ویسے تو شروع سے ہی ایک متعصب ہندو ریاست تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آئین میں آرٹیکل 14-15 اور کچھ نہ کچھ چہرہ ان کا سیکولر تھا. لیکن مودی جو ہندوستان کا اور گجرات کا قصائی ہے وہ تو آیا ہی اس ایجنڈے پہ ہے. یعنی اس کے 2 ہی ایجنڈے تھے, ان میں سے ایک ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف ایک بڑی فضا پیدا کرنی ہے, اور وہاں پر ہندو ووٹ کو, اس کی بنیادی اپیل ہی اس سے ایک نوجوان ہندو متعصب ووٹ, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, تو ہر روز یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو جہاں پہ وہ لے جانا چاہتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور اس میں کشمیر میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ, 35A کا خاتمہ, پھر اسی طرح سے اب جو کچھ شہریت کا 1955 کے شہریت کے قانون میں جو ترمیمی بل لائے, تو وہ سارے کا سارا اس بات پہ ہے کہ بھارت کو وہ ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, اور مسلمان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں پر شریعت نہیں ہے. I'll come to you مشال صاحبہ. Thank you so much for being on the program. کشمیریوں کی بددعا کا ذکر کیا ابھی فرید پراچہ صاحب نے, لیکن یقیناً مظلوم کی بددعا ہوتی ہے. صرف کشمیر ہی نہیں رہا, اب تو ہر طرف مودی صاحب نے لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی ہے. ہر طرف وہ جو مائنورٹی میں ہے اس کے لیے دروازے بند کیے چلے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سب بھارت میں؟ دیکھیں, یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ جو گوڈسے تھے, جو RSS کے نیشنلسٹ تھے, انہوں نے خود ہی گاندھی کو مرڈر کیا تھا. تو یہ وہی ایک وار چل رہی ہے کافی صدیوں کی, آپ سمجھ لیں, ہندوتوا کی, ایکسٹریمزم کی, کہ یہ ہندوؤں کی لینڈ ہے. حالانکہ کوئی بھی مذہب میں سمجھتی ہوں وہ ایکسٹریمزم نہیں بریڈ کرتا, مگر اگر اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ڈال دیا جائے تو یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے. اور اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کے ایجنڈا میں تھا, ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا, بہت سی باتیں تھیں. اور جو انہوں نے 370 اور 35A کو 5 اگست کو جو کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, جو اس کی ایبریگیشن کی ہے, تو انہوں نے بتا دیا دنیا کو کہ ہم کوئی دنیا کا قانون نہیں مانتے, ہم اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, سب بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کو ہم بائی پاس کر کے ایک یونی لیٹرل ڈیسیجن لیں گے. اور اب تو ان کو اتنی بڑی تھمپنگ میجورٹی ہے, جو ان کا اصل گول ہے. اور لیٹس فیس اٹ کہ ووٹ بھی مودی کو گجرات کے بعد پاپولیرٹی ملی, گجرات میسیکر کے بعد, اور پھر اس کے بعد کشمیر میں جو کچھ وہ ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد اسی ہندوتوا کے ووٹ کے اوپر اب وہ دندنا رہے ہیں. اور جو بھی لاز وہ پاس کریں, نیچرلی مائنورٹیز کو پہلے ٹارگٹ فلی کیا جا رہا تھا, ہراس کیا جا رہا تھا, ٹیررائز کیا جا رہا تھا, فورسڈ کنورژنز ہو رہی تھی. اب فارملی انہوں نے سب سے پہلا جو اتنا بڑا اٹیک کیا ہے مسلمز کے اوپر کہ ان کو 2nd ڈگری کی شہریت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے فارملی طریقے سے. اور یہ اس کیب کے بل کے تھرو کمپلیٹلی ان کو نگیٹ کیا گیا. آسام میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کے لیے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں باقاعدہ, جو بھی لوگ ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں ہندوستان کی سرکار کے اس لا کو. اور یہ کہیں بھی پورے ہندوستان کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی کسی
کو احتجاج کا حق ہی نہیں ہے پرامن احتجاج کرنے کا. جو بھی کر رہا ہے اس کو مارنے کا آرڈر ہے, اور جو ہلکی سی بھی کوئی پبلک پراپرٹی کو بھی ہلکا سا کوئی ڈیمیج کرتا ہے تو اس کو شوٹ ٹو کل ہے. اس لیے دہلی کے اندر بھی ہر جگہ دیکھ لیں, جتنے بھی وہاں پہ شہر ہیں, جتنی اسٹیٹس ہیں, آگ لگ گئی ہے. اور یہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک بڑا اپنا دکھایا ہے, اپنی پاور شو کی ہے, مگر ان ریالٹی یہ کمپلیٹ ڈس انٹیگریشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے پورے انڈیا کا. my guests think کہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے بھارت میں ضرورت یہ تھی کہ آپس میں یکجہتی ہو اگر انہوں نے آگے جانا تھا, لیکن خاص طور پر ٹارگٹ کرنا وہ بھی ایک ایسی کمیونٹی کو جو کہ جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انٹیگریٹ ہو کے رہے, مگر مسلسل آپ ادھر ہی ٹارگٹ کیے چلے جائیں تو پھر یہ خالی فیئر نہیں ہے, پھر یہ خالی فوبیا نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مذہب کی بالادستی چاہتے ہیں, پھر یہ ایک حقیقت, خوفناک حقیقت بن کر نظر آ رہی ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بین الاقوامی انسانی حقوقی تنظیموں نے بھی اس متنازع شہریت بل کو فرقہ وارانہ اور مسلم مخالف قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی تنظیم نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ انڈیا کا نیا شہریت کا ترمیمی قانون بنیادی طور پر امتیازی سلوک پر مبنی ہے. نیا قانون افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو جبر سے بچانے کے لیے شہریت دینے کی بات کرتا ہے, لیکن وہ یہ سہولت مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے. یہ بھی کہا اس آرگنائزیشن نے کہ تمام تارکین وطن خواہ ان کے حالات کیسے بھی ہوں, انہیں عزت وقار, سلامتی اور انسانی حقوق کے حصول کا حق حاصل ہے. جبکہ امریکی سفیر نے بھی انڈیا کی شہریت کی ترمیمی بل کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ بھارتی حکومت مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے عہد کی پابندی کرے گی. عالمی میڈیا بھی بھارت کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور شہریت کے جو متنازع قانون ہے اس کے بعد جو سنگین صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پہ آواز ضرور اٹھا رہے. لیٹس واچ کہ کیا کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا. جنرل صاحب, یہ جو کر رہا ہے انڈیا, یہ کسی بھی طریقے سے اس کو نہ آپ چھپا سکتے, عالمی میڈیا ہو یا عالمی دنیا ہو, مسئلہ یہ ہے انہوں نے خود ہی قوانین بنائے ہیں ایکوالٹی کے, ریفیوجیز کے. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو, بزنس انٹرسٹ ایک طرف, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا گیٹس اوے ود اٹ, شور اٹھتا ہے, آواز اٹھتی ہے, لیکن دے گیٹ اوے ود اٹ. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر پڑے گا بھارت کے اوپر؟ دیکھیں, بھارت کے اوپر انٹرنیشنل پریشر جتنا بھی آ رہا ہے بس اسی قسم کا آپ دیکھیے رہے گا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس قسم کا پریشر آ سکتا ہے جہاں بھارت کو اس کا اپنا جو رستہ انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا وہ تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جا سکے گا. اور مودی میرا نہیں خیال کہ سننے کے موڈ میں بھی ہے. دیکھیں, بات جو ہے وہ بڑی سمجھنے کی ہے. یہاں خرابی ہے کیا؟ ہمارے قائد اعظم نے پہلے سے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ بالآخر مذہب کی بنیاد پہ اس ملک کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا اور مسلمان اس میں پس جائیں گے, کیونکہ جمہوری دور میں ہمیشہ ہی جس کی میجورٹی ہے وہ حکمران رہے گا دوسروں کے اوپر بھی, وہ اپنی ووٹنگ پاور کی وجہ سے. لہذا جمہوریت کے ساتھ اگر انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی اگر شامل ہو جاتی ہے تو اقلیت کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یہ چیز ان کے جو آج پس رہے ہیں وہاں پہ سکھ اور دوسرے مسلمان کمیونٹی جو اس وقت ان کو لیڈ کر رہے تھے اس زمانے میں, ان لوگوں نے اس وقت غلطی کی جو آج یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز نے غلطی کی جو انڈیا کے ساتھ شامل ہوئے. اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح جس طرح پاکستان اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک اپنے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں پاکستانی, اسی طرح کا اپنے لیے ایک ماحول پیدا کریں, اور وہ تبھی ہوگا جب وہ مذہبی انتہا پسندوں کے تسلط سے باہر آئیں گے. اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کب توجہ دے گی اس وقت نہیں دے گی, لیکن اگر ایک آزادی کی جنگ چھڑ جاتی ہے ملک کے اندر اور واقعی وہ, کیونکہ آزادی انڈیا ایسے تو نہیں دے گا کسی کو, وہ تو قربانیاں دینی ہوں گی, قتل و غارت ہوگی, اور لوگوں نے یہ ساری قربانیاں دینی اس لیے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں محفوظ ہوں. جنرل صاحب, اس کی مودی کا ڈیزائن دیکھیں نا, یہ تو ہم ایک ریاکشن دیکھ رہے ہیں, مودی کا ڈیزائن تو بڑا دور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. فار انسٹنس بالی ووڈ کو استعمال کر رہے ہیں, انڈین ہسٹری تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ولن, ابھی جو ہمیں فیوچر ابھی قریبی ماضی میں جو ہمیں موویز نظر آئی ہیں بالی ووڈ کی, اٹس اے ہیوج انڈسٹری,
اس میں وہ مراٹھا ہسٹری تبدیل کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری کچھ اور بتا رہے ہیں، جو ہیروز تھے ان کو ولن بنا کے دکھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس پہ قائم ہے. تو اٹ مینس کہ وہ ایک لارجر پکچر دیکھ رہے ہیں جہاں وہ اپنا نیریٹو ہی چلائیں گے، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ زبردستی کے تھرو ہو. بات یہ ہے کہ یہ ہسٹری بدلنے کی کوشش، یا آپ دیکھ لیجئے کہ شہروں کے نام بدلنے، بلڈنگوں کے نام بدلنے، بابری مسجد گرا دینا، اب بابری مسجد گرانے کے اوپر کارٹون بن رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک آگے جو رخ اختیار کر رہی ہے زندگی مسلمانوں کے لیے وہاں پہ، یہ اس کی طرف ایک نشاندہی کرتی ہے کہ آگے آنے والے حالات ان کے لیے کیا ہوں گے. یہ آج ریئیکٹ کریں تو شاید کچھ حاصل کریں، کل ریئیکٹ کریں تو اور تکلیف میں ہوں گے، اس سے بعد اگر ریئیکٹ کریں تو اور بھی مشکل میں ہوں گے. یہ چیز بڑھتی جائے گی، یہ پچھلے سالوں میں بڑی ہے اور مودی کے آنے کے بعد تو بہت بڑی ہے. لہذا مودی کا اپنا کیریئر محفوظ ہے، اس کی سیاست محفوظ ہے، کیونکہ وہ میجورٹی کے اوپر انحصار کر رہا ہے اور وہ میجورٹی ووٹ اس کو ہمیشہ ملے گا ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے. یہ اس نے مائنڈ سیٹ وہاں تیار کر لیا، اور لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا ووٹر ہی ہے جو نفرت چاہتا ہے، میں اس کو نفرت دیے چلا جاؤں. ووٹر یہی ہے، اس نے باقیوں کو نظر انداز کر دیا، ان پہ وہ تکیہ کر ہی نہیں رہا. تو دوسری اقلیتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج وہ مارجنلائز ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، کیونکہ ان کے بورڈ پہ تو کوئی نثار ہے ہی نہیں کسی کا. تو وہ کیا اس طرح زندگی گزار سکیں گے؟ کیونکہ ان کے حقوق کا مسئلہ تب آئے جب کسی کو یہ احساس ہو کہ ان کے ووٹ بھی ہمیں چاہیے، ہم ان کو بھی یہ جواب دہ ہیں. وہ مسلمان کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جواب دہ ہیں ہی نہیں، نہ ان کا ووٹ ہمیں چاہیے. تو لہٰذا یہ ان اقلیتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آج ایک احتجاج اس ملک میں ملک گیر شکل میں احتجاج چل رہا ہے، تو یہ تحریک اٹھنی چاہیے. یہ اٹھیں گے تو ان کو ان کے رائٹ ملیں گے اور اس سے ان کی آئندہ نسلیں محفوظ ہو جائیں گی. رائٹ. پراچا صاحب، مسلم سینٹیمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ مودی صاحب کا پہلے تو شاید لوگوں کو فورسی نہیں ہو رہا تھا، لیکن گجرات میں جو ہو گیا، اوورآل لارجر پکچر جو نظر آ رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ موویز بنا رہے ہیں اس کے اندر جو اصل میں مسلمان ہیرو تھے ان کو آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ ولن تھے. آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا مذہب سپیریئر، سب کچھ سپیریئر. سو مسلمانوں کی ایگزسٹنس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے اس وقت مودی کی ڈاکٹرن سے؟ فریہ، دلوں میں ایک طوفان ہے جو موجود ہے وہاں پہ، اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اب لوگ اس تک پہنچ چکے ہیں. جتنے بڑے پیمانے پر یہ جنون پیدا کیا گیا، یعنی بھارت کے میں گائے ذبح کرنے پر انسان ذبح ہو جاتے ہیں، اور جو ویڈیو آتی ہیں انتہائی وحشیانہ طریقے سے مجمع پورا جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے کسی ایک آدمی پہ، اور انسان لرز اٹھتا ہے کہ یہ انسان ہے یا درندے ہیں. اور بھارت وہ ملک ہے کہ جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ گائے ایکسپورٹ کرتا ہے، بیف ایکسپورٹ کرتا ہے. یعنی وہ گاؤ ماتا جو ہے وہ خود یہ ذبح کر کر اپنی ماں کو، اور اس کو دنیا کے اندر اس سے پیسے کما لیں، تو وہاں تو یہ ان کی کامیاب تجارت ہے. اور اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کام کو کرے تو یہاں پر ان کا جنون انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. یہ وہ جنون جو یہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور مزید کئی علامتیں، کئی چیزیں آ چکی ہیں. مساجد کی توہین ہو رہی ہے، تو اس سب کا ایک رد عمل آنا ہے. عمل جب بھی کوئی ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل بھی لازمی ہوتا ہے، اور یہ رد عمل بڑا شدید ہے. معاملات جس طرح سے آپ کشمیر میں پھر ابھی جو اس قانون کے آنے کے بعد جامعہ ملیہ، علی گڑھ وغیرہ جتنا ظلم کیا گیا، یعنی یہ ہے کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا. ان کو جو ہے وہ بچوں کو اسی طرح سے عورتوں پر وحشیانہ تشدد ہوا ہے. کشمیر کی بات تو آپ کریں گی، وہاں تو نابینا بنانے کا ایک پوری تحریک، یعنی پوری ایک حکومتی کوشش چل رہی ہے کہ آنکھوں کو نشانہ بنا کے اور لوگوں کو جو ہے وہ بینائی سے محروم کیا جائے. تو دنیا کے اندر کوئی ایسی ظالم حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. انسانی حقوق کی اتنی توہین کرنے والے، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا رد عمل بھی ہے، اور یہ لاوا بھی پک رہا ہے، یہ پھٹنے والا بھی ہے، اور پھر یہ کسی کے سنبھالے نہیں سنبھل سکے گا. مسلمان خفتہ
جی مسلم ایگزسٹنس کا جب ہم نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ لاوا طوفان پک رہا ہوتا ہے. Right. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مشال صاحبہ کی جب جا رہی ہوں تو کشمیر یقیناً سور پوائنٹ ہے. مسلمانوں پر مظالم کے خلاف شروع ہونے والی تحریک اب آسام اور بنگال تک پہنچ چکی ہے. شروع کشمیر سے ہوئی. کشمیری مجاہدوں نے اپنے خون سے جس آزادی کی تحریک کا آغاز کیا تھا وہ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. وادی میں جبری کرفیو کو 5 ماہ ہونے والے ہیں. کشمیری جوانوں کی شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ضلع راجوری میں قابض بھارتی فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ شہریت کے قانون کے خلاف سری نگر میں مظاہرے کی کوریج کرنے پر صحافیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر سے لے کر آسام اور آگے تک اختتام کی شروعات. دوسری جانب بھارت اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلسل پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن عالمی برادری پر اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اس کے حوالے سے جو یورپی یونین میں ہوا ہے وہ یہ کہ فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جاری جو تفصیلی رپورٹ ہے اس میں ان تنظیموں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو ایک منظم طریقے سے ہر سال اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اجلاس کے دوران پاکستان کے خلاف بائی این ایجنڈا بائی ڈیزائن مہم چلاتی رہی. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ان تنظیموں کے تانے بانے انڈیا کے غیر معروف کاروباری ادارے سے ملتے ہیں. اس پر بھی میجر جنرل آصف غفور نے مقبوضہ کشمیر اور متنازع شریعت بل کے حوالے سے چلنے والے جھوٹی بھارتی اکاؤنٹس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایسی جھوٹی چالیں کے خلاف مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں ہونے والے طاقتور عوامی مظاہرے کو وہ روک نہیں سکیں گی جو آپ جھوٹ دکھا رہے ہیں. سو جیسا میں نے کہا کہ ناٹ جسٹ دی ایکشن، بالی ووڈ کو بھی استعمال کریں ہیں، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں ہیں، لوگوں کو بھی استعمال کریں ہیں، مگر یہ کب تک چلے گی گیم؟ مشال صاحبہ کشمیر کے اوپر آ جائیں. کیا آپ کے خیال سے پاکستان کا کیسا ری ایکشن ابھی تک رہا ہے، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور خود اب کشمیر کا کیا فیوچر لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جنگ تو شروع ہو گئی تھی 5 اگست کو مقبوضہ جموں کشمیر میں، جب مکمل ایک انڈر سیج آ گیا، کرفیو چل رہا ہے، وہاں پہ سب کے اونرشپ رائٹس لے لیے ہیں، وہاں پہ ہندوؤں کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا قیامت ہے؟ اب پاکستان کو آئی تھنک اناؤنس کر دینا چاہیے، ہائی ٹائم ہے کہ جتنے بھی بائی لیٹرل ٹریٹیز تھیں، اسپیشلی جو شملہ تھی، کہ وہ نلیفائی ہو گئی ہیں، اور پاکستان کو ود اے کلیئر کٹ پالیسی انٹرنیشنلی جانا پڑے گا. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق اس کیس کو انٹرنیشنلی ایڈوکیٹ کرنا ہوگا. سارے انٹرنیشنل نارمز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز، کنونشنز، جو بھی چیزیں جو سپورٹ کرتی ہیں ہماری اس رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل کو، اور ہندوستان کا گنونا چہرہ، اور جہاں جہاں انہوں نے نلیفائی کیے ہیں انٹرنیشنل اور بائی لیٹرل ٹریٹیز اس ایکٹ کے بعد، اس اللیگل اس اللیجٹمیٹ ایکٹ کے بعد جو انہوں نے ایک پوری قوم کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے، وہ پروجیکٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ بہت لمبی ٹاسک ہے، بہت ہی ہرکلن ٹاسک ہے. یہ ٹاسک یہ نہیں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے، کیونکہ ایچ ٹائم 50 سالوں میں جب بھی کبھی بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی ہیں اس میں ٹائم ہی ضائع کیا ہندوستان نے، کیونکہ ہندوستان کی چالیں ہی یہی رہی ہیں کہ فوٹو اپرچونٹیز ہو جائیں، پریس ٹاکس ہو جائیں، پھر اس کے بعد میٹنگز ہوں، مگر اینڈ ریزلٹ کوئی بھی نہ نکلے اور بیک آؤٹ کر کے پاکستان کے اوپر بلیم ڈال دیا جائے. تو اب بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں کا سارا فوکس یو این میکنزم پر ہونا چاہیے، یو این کے جو پروسیجرز ہیں، اور نامنیٹ کرنے چاہیے کشمیر انوائز اس کام کے لیے، جن کا دن رات جو اس کے اوپر مانیٹرنگ کریں، کام کریں، انٹرنیشنلائز کریں، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین لا کے ایکسپرٹس کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو ہائر کیا جائے ایک پالیسی ڈرافٹ کرنے کے لیے، اور ریگولر بیسس کے اوپر انٹرنیشنل پٹیشنز دائر کیے جائیں. اور بہت سی ایسی ٹریٹیز ہیں، بہت سی ایسی کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشنز ہیں جس میں ہندوستان بھی سگنیٹری ہے، ان کو لے کے، ان کو پارٹ اینڈ پارسل بنا کے دنیا تک لے کے جانا اپنا پیغام کہ کہاں کہاں ہندوستان نے نگیٹ کیا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک آرکائیو ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہندوستان نے دھوکہ دیا ہے اور کتنی دفعہ اس نے خلاف ورزی کی ہے بائی لیٹرل ٹریٹیز کی بھی اور انٹرنیشنل کی بھی. اور اس کے اندر جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک فل فلیج پالیسی نہیں آئے گی جس میں سارے ادارے آن بورڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ویسے اناؤنس کر دینا، کہہ دینا جی یو این کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ حل ہو، ایسے نہیں ہوتے مسئلے حل. اس تک پہنچ
پہنچنے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک میکنزم ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سال میں کتنے ممالک کو کور کرنے, کہاں کہاں کون سے آپ نے ڈورز ناک کرنے, کتنے لابیسٹ ہائر کرنے, کتنے اسٹریٹجسٹ کے پاس جانا انٹرنیشنل پالیسی میکرز کے اندر. یہ دن رات کا کام ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سال میں 1-2 دفعہ UN کو ریمائنڈر دینا یا لیٹرز لکھنے, دیٹ از ناٹ انف فریا. اس کے اوپر جب تک لوگوں نے اپنے گھروں کا لوگوں نے بجٹ بنایا ہوتا ہے, اپنے گھر کا پلان بنایا ہوتا ہے کہ بچوں نے اسکول میں پڑھنا ہے, پھر آگے جا کے اس کالج میں جانا ہے, اتنا پلان ہر کوئی بناتا ہے. مگر کشمیر کے اوپر جب ہمیں اتنا پتہ ہے ہماری منزل UN ریزولوشنز ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ہمارا کیا میکنزم ہے, یہ میرا سوال ہے کرنٹ رجیم سے اور ساری یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز. بڑا اہم سوال ہے جنرل صاحب, یہ کیوں تاثر ہے کہ کشمیر پہ ہم نے بڑا شور مچا کے بس اب چپ ہو گئے ہیں؟ بالکل, یہ ایکچولی یہ جب مولانا فضل الرحمان نے دھرنا کیا اس کے بعد سے بالکل ہر چیز جو ہے وہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہ بیٹھ گئی. یہ اللہ جانے مولانا کو کیا ٹاسک دیا تھا کسی نے یا کیا ہوا, کیسے وہ آئے, اس کا امپیکٹ آیا ہے گورنمنٹ پہ آپ کے خیال سے اس پریشر کی وجہ سے؟ بڑا امپیکٹ ہوا ہے, دیکھیں نا, بڑا امپیکٹ آیا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت پہ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس کو یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا تھا, کشمیر کو وہ شامل کر رہے تھے اپنی یونین ٹیریٹری کے طور پہ, تو وہ وقت تھا جب آ کے یہاں دھرنا لگ گیا. اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ فوکس ہٹ گیا. اصل میں سمجھتا ہوں شروع اس سے پہلے بھی مسئلہ تھا, حکومت نے ابھی تک کشمیر کی ایک پالیسی یا کشمیر کو ہینڈل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی تھی وہ نہیں کی ہوئی. آپ کے پاس ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس میں کہ یہ ہونا تھا کہ انٹرنیشنلی آپ نے پولیٹیکل سائڈ پہ کیا کام کرنا ہے, لیگل ایسپیکٹس پہ کیسے کام کرنا ہے, آپ نے میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لیڈرز جو ہیں یہ ان کے وزٹس کیسے ہوں گے, پارلیمنٹ کے لوگوں کے وزٹ کیسے ہوں گے, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کا کیا ہوگا, وہ کیسے اس کو اپروچ کریں گی. یہ ایک اسٹریٹجی اوور آل آپ نے ورک آؤٹ کرنی تھی جو نہیں ہوئی. ہمارا خیال تھا کہ یہ جو انہوں نے فارن آفس میں کشمیر ڈیسک بنایا ہے یا مختلف ایمبیسیز میں کشمیر ڈیسک کریٹ کیے ہیں, غالباً ان کے ذریعے یہ کام ہوگا, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کریشن جو اس کی ہے یا کریٹ کر دیے ہیں یا نہیں ہوئے, اگر ہو گئے تو تب بھی وہ ڈورمنٹ ہے, ان کی طرف سے کوئی ہمیں ایسی خبر نہیں مل رہی کہ واقعی کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک ہمارا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے کہ کہاں ایک تقریر کی جس پہ ہم نے بڑی ہائپ کریٹ کی اور بڑا ہم اوپر لیول تک لے گئے کشمیر کے مسئلے کو, لیکن اس کے بعد سے پھر ایک ڈکلائن اور آج خاموشی ہے اور کوئی بھی آپ کی اس پہ پلان یا اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. یہ بڑا المیہ ہے, یہ ہوگا اگر اس طرح تو کشمیر تو بالکل وہ پیچھے چلا جائے گا. افسوسناک نظر آ رہا ہے. دیکھیے فریہ, I would like to add something in پارٹیز this. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر حکومت نے کبھی تو اپوزیشن یاد کرائے, لیکن اپوزیشن ہے. جی میں بس جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ, جو جنرل صاحب نے کہا ہے نا کہ بیچ میں دھرنا آ گیا تو ٹیمپو ویک ہو گیا. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, خود بھی ہی از این آرمی مین, ماشاءاللہ جنرل بھی رہے, اور ان کو یہ ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا ہے آرمی کو, چاہے LOC ہو, چاہے ورکنگ باؤنڈریز ہو, کہیں بھی ہو. اس طرح کے اچانک خطرے آتے ہیں گورنمنٹس کو بھی, ریجیمز کو آتے ہیں, انٹرنل لوکل ایشوز آتے ہیں, مگر جو آپ کا سب سے بڑا پلر ہے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے, آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ دھرنا ہو گیا یا کسی نے سٹرائک کر دی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. یہ نیشنل ایشوز ہیں, اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا اگر آرمی کے اوپر اتنے پریشرز آ رہے ہوں جنگ کے تو وہ ایک سائڈ پہ فائٹ کریں گے, دوسری سائڈ پہ نہیں کریں گے. یہ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اور لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کہ آپ ورسٹ سرکمسٹانسز میں اپنی بیسٹ کیپیسٹی نکالیں. اور کشمیر کے اوپر تو باقاعدہ پالیسی, جب ان کے کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں, جب ان کی سارا ان کا پارلیمنٹ بھی ہے, یہ ایک جوائنٹ سیشن کال کرتے ہیں ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر. ہم لوگوں کو انہوں نے کب کال کیا کہ ہم آ کے ایڈریس کریں پارلیمنٹ کو, بتائیں کیا ہو رہا ہے. وی آر لیڈنگ دس اسٹرگل, وی آر وکٹمز آف دس اسٹرگل. یہ کیبنٹ کے اندر وہاں پہ ڈسکشنز یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ مریم نواز کو جانا ہے کہ نہیں, یا نواز شریف بیمار ہیں کہ نہیں ہے. تو کیبنٹ کے اندر کیا رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بلائی ریگولر ہر ویک بلایا جائے. سب سے بڑا ایشو ہی کشمیر ہے. آپ نیوکلیئر کشمیر کی وجہ سے, آپ کا پانی کشمیر کی وجہ سے, آپ کی ڈیفنس لائن ہے, جتنی پراکسیز انڈیا کھیلتا ہے, دیٹ از بیکاز آف کشمیر. سب سے بڑا ایشو یہی ہے. یہ تو ہمیشہ سے رہتی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں فائٹس رہتی ہیں, مگر اس ریزن کو کبھی بھی بیچ میں نہ لائے. یہاں پہ کوئی ماشاءاللہ سے یہ اپنی آپ کی آرمی ہے, آپ کا اپنا ایک ڈیفنس سسٹم ہے, اپنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. آپ مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں ہے کہ دشمن آپ کے سروں پر, آپ پھر بھی وہاں تحریک چل رہی ہے. سو دیز آر, آئی ڈونٹ بلیو ان سچ ایکسکیوزز. جب ایک پالیسی بننی ہے سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے. ایوری ون. راجہ صاحب آپ لوگ بھی کشمیر کے اوپر کرتے رہتے ہیں جلسے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے آپ لوگ,
کہ یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, یہ آپ کا ٹاپ کا مسئلہ ہے, اس کو کیسے اگنور کریں کشمیر کو؟ دیکھیے نا فریہ, ہم تو صرف ایک اس مسئلے پہ چل رہے ہیں. ہم نے کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اس شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلیاں نکالی ہیں. اب یہ 22 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک کشمیر مارچ ہے, اور آپ دیکھیں گے, جنرل صاحب بھی دیکھیں گے جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو احساس نہیں ہے, وہ وہاں دیکھیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اور خاص طور پر راولپنڈی, اسلام آباد کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ کتنے بڑے پیمانے پہ آتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم فریہ اپنی حکومت ہمیں بتائے کہ بھارت نے تو ابھی تک کرفیو لگایا ہوا ہے, کرفیو گھنٹوں کے اعتبار سے لگتے ہیں, یہاں مہینے ہو چکے ہیں, کیا اقدام کیا گیا ہے کرفیو کو ختم کرانے کے؟ وہاں پہ اسکول بند ہے, کالج بند ہے, ویری امپورٹنٹ کوئسچن سر, ویری امپورٹنٹ. یہ بات ایک حقیقت ہے, فراز صاحب انتشری وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ شور مچایا گورنمنٹ نے, مگر اس کے بعد ایک لل پیریڈ ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے فورن آفس کیا کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. مشال رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ تو آپ کو ایمرجنسی کی صورت پہ لینا تھا, صرف ایک تقریر تو نہیں کرنی تھی, اس معاملے کو آگے لے کے جانا ہے. یقیناً یہ پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا